अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की स्पेशल एपिसोड के साथ रवाना बावी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम नहायत स्पेशल है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, यह खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। ख़वातीन हज़रात, 148वां यौम पैदाइश ऑफ इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। ख़वातीन हज़रात, आज हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं 148वां यौम पैदाइश 9 नवंबर। इट्स अ बिग डे ऑफ कोर्स। और ख़वातीन हज़रात, इकबाल, उनकी शख्सियत के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, उनकी शायरी के जितने हवाले दिए जाए उतने कम हैं। क्योंकि उनकी शायरी के अंदर अल्लाह और रसूल का पैगाम ही है, सल्लल्लाहु, उन्हीं का पैगाम है जो आगे उन्होंने अपनी शायरी में उसको मुंतकिल किया और अपनी शायरी के थ्रू बयां करने की कोशिश की। इसीलिए उनकी शायरी आम शौरा जैसी शायरी बिल्कुल नहीं है, जो खुदी का फ़लसफ़ा है। ख़वातीन हज़रात, आज हम इस पर बात करेंगे कि एक्चुअली इकबाल ने खुदी में एक्चुअली क्या बताने की कोशिश की है। इस फ़लसफ़े पे बात करेंगे, किस तरह से उनकी शायरी हमारे लिए मशअल राह बन सकती है, उस पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। इट्स अ ट्रिब्यूट एक्चुअली जो हम इकबाल डे पर उन्हें देना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि हम आज इस पर बात करें। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हम आज के इस प्रोग्राम में इकबाल पर बात करेंगे, उनकी शायरी, उनकी शख्सियत पर बात करेंगे, और जिन लोगों ने इकबालियात पढ़ी है, जो बड़े बाज़ौक़ लोग हैं, जिन्होंने PhDs की हैं, जिन्होंने इकबाल की शख्सियत को बखूबी पढ़ा है, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी को बखूबी पढ़ा है, उस पर बात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और थोड़ा इकबाल की जो ज़िंदगी है और जो उनकी तर्ज़ ज़िंदगी है उस पर बात करेंगे, और उनकी तर्ज़ ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह कैसे बन सकती है, इस पर बात करेंगे। नौजवानों के लिए खुदी का फ़लसफ़ा आसान अल्फाज में बयां करने की कोशिश करेंगे। सो आइए आगे बढ़ते हैं और इकबाल डे को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ख़वातीन हज़रात, आज हम 148वां यौम पैदाइश ऑफ इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मना रहे हैं, और मेरी ये बड़ी ही मेरे लिए ऑनर की बात है कि इस मौके पर मुझे बात करने का मौका मिला है। इकबाल साहब पर बात करना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, ये कोई आसान बात नहीं है, और बड़े से बड़े मुफक्करीन जो हैं वो भी शायद इकबाल और उनकी शायरी पर जब भी सोच विचार करते होंगे तो उनको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि उनकी शायरी में ऐसा पैगाम है जो कि हर आम आदमी के समझने की बस की बात नहीं है। ये वही समझ सकता है जो उन्हें पढ़ चुका है, जो उनकी सोच और उनके अल्फाज की गहराई को समझ सकता है। और जैसा आप जानते हैं कि इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो एक उनकी जो तारीख़ है वो बहुत वसी है, और जिस तरह से उनकी शायरी के अंदर आपको कुरान से रेलेवेंस मिलता है और उससे जुड़ी तमाम तर चीज़ें उनकी शायरी में मौजूद हैं, तो डेफिनेटली उस पर बात करना मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और ये ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से आज इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह साहब को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हम उनके बारे में, उनकी शायरी के बारे में जो एक ट्रू बात है वो कर पाएंगे, और हकीकी बातों पर मबनी आज की गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मैं अभी हमारे प्रोग्राम में हमारे गेस्ट को इनवाइट करता हूं, उनको प्रोग्राम में शामिल करता हूं। मोहम्मद बशीर हरद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सदर दबिस्तान फ़िक्र इकबाल हैं, आप पेशे से बिजनेसमैन हैं, लेकिन इकबाल से मोहब्बत का जो एक सफ़र है इनका वो कई डेकेड्स पहले से है, और दबिस्तान फ़िक्र इकबाल में एक महफिल तो वीकली लगती ही है, और यहाँ पर जितने मुफक्किरीन हैं, जितने अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, वो बैठकर एट वीकेंड इकबाल को डिस्कस तो करते हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। वैसे भी आज एक माहौल है और इवेंट भी बाकायदा से प्लान किया गया है इस ख़ास दिन पर। सो मैं मोहम्मद बशीर हरद साहब को प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ, और हम गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मेहरबानी सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया है। और सर, दबिस्तान फ़िक्र इकबाल के बारे में सबसे पहले मुझे बताएं। आप बीइंग प्रेसिडेंट इसको लीड कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स, सो ये इसकी वजह क्या आपको महसूस हुई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी, आपने मुझे गुफ्तगू का मौका दिया। हमारे स्कूलों में फ़ारसी पढ़ानी बंद हो गई, उर्दू शायरी और सातज़ा को पढ़नी भूल गई, तलबा को तो क्या पढ़ते। हमारी जो अक़दार थी, जो हमारी असल तारीख़ थी, वो अंग्रेज़ी फ़िल्मों और अंग्रेज़ी ड्रामों और नंबर लेकर पास होने के चक्कर में पस मंज़र में चली गई। तो ये ज़रूरत थी कि हमें कुछ ना कुछ, तो हम लोग ऐसे हैं चंद लोग कि जो इन्हें याद कराते रहें, दोहराते रहें। हमने कुछ दोस्तों ने मिलकर ये ज़हन बनाया कि अपनी अक़दार, अपनी ज़ुबान, अपनी तारीख़
کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں جہاں پہ مختلف علماء جو مثلاً ہمارے جو بانی ساتھی تھے ان میں اقبالیات میں پی ایچ ڈی، اب بھی دو افراد ایسے ہیں کہ جو خود پی ایچ ڈی اقبالیات ہیں، اور ایک ایسی ہیں کہ جن کے والد پی ایچ ڈی اقبالیات تھے. زبردست. اور وہ آگے سے تو کنٹینیو. ابھی اچھا اسی طرح اور ایسے دوست ہیں جو مختلف کالجز کے پرنسپل رہے، یونیورسٹیز کے ڈینز رہے، جی جی اور پروفیسرز ہیں یوزلی تعلیم علمی لوگ. سویلینز بھی ہیں، ایک شوگر کے بیوپاری ہیں آج کل، وہ سولر کا بزنس کر رہے ہیں، میں بھی بزنس مین ہوں. تو ایسے کچھ لوگ مل کے بیٹھتے ہیں، اور پہلے تو ہم ہر ہفتے بیٹھتے تھے 16 سال، اب ہم کچھ 2 سال سے 2 ہفتے بعد بیٹھتے ہیں. صحیح. شاید کچھ عرصہ بعد پھر ہم ویکلی شروع کر دیں گے. صرف اس میں ہم اقبال کی پرانی نظمیں پڑھتے ہیں، اقبال کے خیالات پر بات ہوتی ہے، کلام اقبال پہ بات ہوتی ہے. جی جی. اور آج کل ہم بال جبریل جو علامہ اقبال کی میچورٹی کے زمانے کی سنجیدہ شاعری ہے، بہت زیادہ سنجیدہ، جی جی. وہ پڑھ رہے ہیں. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ، مثلاً آج جو ایونٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہ ہے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے مرکز اقبال پروگرام. وہ ہم نے مختلف تعلیمی اداروں میں تقریباً 100 کے قریب، اس میں کالجز، ہائی اسکولز، پرائمری اسکول، ان میں ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ اسکول یا ادارہ خود اپنے طور پہ ہر مہینے ایک پیریڈ اقبالیات کا ڈسکس کریں. زبردست. ہماری مداخلت کوئی نہیں، لیکن اگر کہیں گے تو ہم اپنے اسپیکرز بھیجیں گے، ان کی گائیڈنس کریں گے. ظاہر ہے ہمارے ساتھ رابطہ رہتا ہے. ایبسولوٹلی. تو آج ان کی کچھ ڈسپلے ہے، کچھ تصویریں بنا کے لائے ہیں علامہ اقبال کے شعروں کے مبنی، کچھ علامہ اقبال کے اشعار لکھ کے لائے ہیں، کچھ سنائیں گے، کچھ باتیں کچھ کریں گے. سر آپ تھوڑا ہم پچھلے دور اور آج کے دور کو اگر اس وقت کمپیریزن کریں تو کون سی چیز مسنگ لگتی ہے؟ جیسے دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ جو فلسفہ خود ہی اقبال کا ہے، وہ ایک تو اس کی روح آپ کائنڈلی ذرا بیان کیجئے اپنی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ سر کہ اس کی جو معنویت ہے نوجوانوں کے لیے وہ کیا ہے؟ نوجوان کو کبھی اپنے وقت پہ دیکھیں، نوجوان سخت بحران میں ہوتا ہے. ایک تو وہ اپنی تعلیم کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اپنی انٹلیکچوئل بلڈنگ کے لیے. دوسرا وہ اپنی فائنانشیل پیر جمانے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں جو حالات ہیں آپ کو معلوم ہے. تو وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے، اس کو نا ادھر ادھر کی باتیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، اور جب اس کے بیٹھ سنجیدہ باتیں کرنے لگیں تو اس کے لیے بوجھل ہوتا ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کی جائیں، لکھ کر ان کو میٹیریل دیا جائے. بیان ہونا بہت ضروری ہے، ڈسکس ہونا، اور اس کی جو پس پردہ جو چیزیں ان کا عیاں ہونا بہت ضروری ہے. میرا یہ تجربہ ہے کہ ہم نے، جیسا آپ کو شاید علم بھی نہ ہو، یہاں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک پوسٹ گریجویٹ کالج ہے، انہوں نے اقبال مرکز جو قائم کیا ہے اس میں ان کی پوسٹ گریجویٹ کلاسز اتنا انٹرسٹ لے رہی ہیں. اور اسی طرح جہاں جہاں ہم نے دیکھا ہے، یہاں آپ کی جو ٹیکسٹائل انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، یہاں کی جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے، وہ ہر سال ریگولرلی اقبال کے اوپر پروگرام کرواتے ہیں. اور جگہ میں 2 مثالیں اور دی ہیں، اسکولوں میں تو ہوتا ہی ہے. ہاں سر، اسکولوں میں انفیکٹ سر میں اپنے بارے میں بھی بتاؤں، میں بھی جب اسکول کالجز میں پڑھے ہیں ظاہر ہے، تو تب بھی اقبال ڈے پر شاعری کے ایکٹیویٹیز اور کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے سر. لیکن میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ اگر اس دور کو آج کے دور کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ جو کمپٹیشنز کا جو دور ہوا کرتا تھا، خاص قائد اعظم ڈے ہے، اقبال ڈے ہے، جتنے بھی ہسٹوریکل پرسنالٹیز ہیں ان کے اوپر، تو وہ بہت کم ہو گیا ہے آج کل کے دور میں. آج کل کے دور میں مجھے نظر آتا ہے کہ ایونٹس پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، میوزیکل ایونٹس پر اور ایکٹیویٹیز پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. سوشل رجحانات ہمیشہ بدلتے آئے ہیں جی، یہ تو بدلیں گے. لیکن ایک میں نے جو دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب کوانٹٹی کم ہوگی لیکن کوالٹی بہتر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا جو ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ بھی جب میں ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا یا آپ بھی تھے تو اس سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس کا سوچنے کا بھی صلاحیت زیادہ ہے اور انالائز کرنے کی بھی صلاحیت زیادہ ہے. ہاں، اپڈیٹ ہے. آئی ایم ہوپ فل. ٹھیک ہو گیا. خبر سر بریک کی جانب جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بڑی دلچسپ ڈسکشن ہوگی. آج ہم اقبال ڈے منا رہے ہیں اور محمد بشیر حرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈیفینیٹلی اٹس این آنر فار می کہ ہم آج اقبال کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس پر جو ڈیپ ڈسکشن ہے اور خود ہی کا جو فلسفہ ہے یہ کیا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور بھی دیگر سوالات ہیں اقبال ان کی پرسنالٹی پر اور ان کی لکھی شاعری پر، اس پر ہم بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ.
سر ہم واپس آ چکے ہیں پروگرام میں. سر جیسے میں نے پروگرام کے پچھلے حصے میں بھی کہا, کائنڈلی تھوڑا سا اس کی جو روح ہے, جو فلسفہ خودی کا ہے, کائنڈلی اس کو ذرا آسان الفاظ میں ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھائیں, ان کو سمجھ نہیں آتا. اچھا, یہ نا عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے تو خودی ایک ذہن میں آتا ہے کہ جیسے پتہ ہے اکڑ, بڑی خودی, جو بڑا خودی ہے, بڑا ایروگینس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے خود شناسی. خودی, ہم لوگ کوئی کمتر مخلوق نہیں ہے, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ہمارا سر اوپر رکھا ہے, اشرف المخلوق, ہمارا سر جھکنے کے لیے نہیں بنا. تو وہ ہمیں اپنی پوٹینشیل کی شناخت کرنی چاہیے. یہ ہے خودی کا میسج علامہ اقبال کا. اور اس پہ جتنے اشعار ہیں آپ کسی وقت کہیں سے نکال کے دیکھ لیں, ورنہ میری وہ جو چھوٹی کتاب ہے علامہ اقبال کا صفحہ حیات, وہ صرف سوانح عمری علامہ اقبال کی مختصر ہے بالکل, میرا خیال 70 صفحہ ہوگا. اس میں جو خودی کے اشعار ہیں وہ دیکھ لیں. ہر شعر آپ کو میسج یہ دیتا ہے کہ یار اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ کو اتنا نیچ نہ سمجھو, اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو. انسان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, حالات کے دباؤ میں آ کر وہ تھوڑا سا مرجھا جاتا ہے. علامہ اقبال کہتا ہے مرجھانا نہیں, اپنا پوٹینشیل پہچانو اور اس پوٹینشیل کو استعمال کر کے دنیا میں. وہ تو کہتا ہے علامہ اقبال کا میسج ہے رائز اینڈ شائن. وہ ایک بیک گراؤنڈ بتاؤں. جس زمانے میں علامہ اقبال تھے تو 100 سال ہونے کو آیا, اس زمانے میں مسلمانوں کی بہت بری حالت تھی. مسلمان جاتے تھے, تعویذ لیتے تھے, فال نکلواتے تھے, پیروں کے پاس بیٹھتے تھے, بابوں سے کہتے تھے جادو ٹونا تو خیر اتنا نہیں مسلمانوں میں, لیکن کوئی اکا دکا کوئی ایسی بھولی عورتیں بھی کرتی تھیں. تو اس وقت مسلمانوں کی, میں اس کو کہتا ہوں کہ یعنی نہایت پستی کا عالم تھا. اب خاص طور پہ مسلمانوں کا پاکستان میں تو بہت ہی اچھا ہے. عربوں کا تو خیر وہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے. اب پاکستان میں وہ حال نہیں ہے, اب تو ہم مسلمان بالکل صحیح حالت میں ہیں. علامہ اقبال نے اس حالت سے نکالنے کے لیے بار بار شور یہ کیا. ایک تو یہ کیا کہ اپنی خودی کو بلند کرو, اپنے آپ کو بلند کرو, اپنے آپ کو پہچانو اور سیدھی گردن رکھو اور اونچی سوچ رکھو, آگے بڑھو. بیٹھ کر لیٹے رہو, سوچ کر من پہ ہاں یہ نہیں ہوا, فلاں نے یہ کر دیا, یہ نہیں کرنا. مسلمان کا کام یہ ہے. لیکن اس کے اندر میں سوری ٹو انٹرپٹ یو, بٹ اس کے اندر میں دیکھتا ہوں سر جو موجودہ حالات ہیں اس نے بھی تو انسان کی سوچ کو بدل دیا ہے. انسان خود ہی اتنی پستی کا شکار ہو گئے, روٹی کپڑے مکان سے فرصت ہی نہیں مل رہی سر. کہاں وہ اپنے آپ کو, اپنی شخصیت کو پہچانے, اپنی ایبلٹیز کو پہچانے اور اس پر ٹائم اور پیسہ سرو کرے. نہیں رانا صاحب, باقی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے آپ کی خواہش ہے کہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن اب ہمارے حالات بہت اچھے ہیں. کہ اس میں یعنی مایوس ہونے کی بات کوئی نہیں. لیکن علامہ اقبال نے تو اس وقت شروع کی بات کہ جس وقت کوئی بالکل ہمیں تو مسلح کہا جاتا تھا اور ہمیں تو کوئی اٹھنے نہیں دیتا تھا, اور ہم اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. بہت زیادہ ذہنی طور پہ ڈپریس ہو گئے تھے. اب نہیں ہے الحمدللہ, لیکن صحیح اوپر جانا ہے. اب زندگی میں ناکامی, کوئی علمی ناکامی, مالی ناکامی, سیاسی ناکامی کوئی بھی ہو, اس میں گھبرانا نہیں. تو یہ ہے خودی. سر آپ نے آف کورس آپ نے اقبال صاحب کی شخصیت کو بھی پڑھا ہے, سمجھا ہے, ان کے کہ ہر لفظ کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کی ہے. تو ان کی شخصیت کے بارے میں الیبوریٹ کریں اپنے انداز میں کہ آپ نے کیسا ان کی شخصیت کو. اب آپ کو میں بالکل صحیح پکچر دیتا ہوں علامہ اقبال کی. ایک پہلو یہ ہے کہ چھوٹا بچہ 4 سال کا, تو باپ جو سادہ لوگ ایک درزی ہے اور وہ ساتھ لے کے جاتا ہے فجر کے لیے, وضو کر کے پہلے جا کے تو مسجد میں بیٹھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, پھر وہی بیٹھتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں. مسجد میں داخل کیا ہوا ہے. تو شروع سے ایک تو مسجد, نماز اور قرآن شریف کی تعلیم دی. پھر جب 7 سال کے ہو گئے تو اسکول داخل کروایا, تو ایسا ٹیچر ملا کہ جو یہ پہچان گیا کہ یہ عام ماٹھا بچہ نہیں ہے, انٹیلیجنٹ ہے. اور پھر انہوں نے ان کو, جب نیا اسکول بنا وہاں پہ, جیسے ہمارے بیکن ہاؤس اسکول ہے نا, اس طرح کے 2 اسکول بنے تھے. اسکاٹ لینڈ کے مشن, اسکاچ مشن اسکول, ایک بنا تھا سیالکوٹ میں جو اب مرے کالج ہے, اور ایک بنا تھا ڈسکا میں. تو یہ سیالکوٹ والے اسکول میں داخل ہوئے, اچھے اعلیٰ اسکول میں. وہاں پہ کوالٹی آف ایجوکیشن اچھی تھی. ان کا پرسنل ٹیوٹر جو بچپن سے لے کے آئے تھے وہ بڑے شاندار تھے. تو اس کے ساتھ علامہ اقبال کی طبیعت کے اندر نہایت سنجیدہ مطالعہ اور سنجیدہ انالیسس کا مزاج پیدا ہو گیا. قرآن حکیم کے متعلق ان کے والد بھی ان کو کہتے رہتے تھے کہ ایسے پڑھا کرو جیسے تم پر اتر رہا ہے.
تو خود چونکہ پڑھے، پھر ایم اے ان کا عربی میں تھا، آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال کا ایم اے، فلسفہ اور عربی یہ 2 چیزیں انہوں نے پڑھی. پھر ایک ان کے ٹیچر تھے، وہ یہاں پہ ان کو پڑھاتے تھے، وہ ختم ہوگی جاب ان کی، واپس چلے گئے لندن انگلینڈ. تو انہوں نے کہا کہ تم بھی وہاں آ جاؤ، ایم اے مکمل کر کے تو آؤ وہاں آ کے پی ایچ ڈی کرو. ایک وہاں چلے گئے پی ایچ ڈی کرنے. جب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے وہاں داخل ہوئے لنکن میں، تو ساتھ ہی میونخ یونیورسٹی میں جرمنی میں داخلہ لے لیا. لا کرنے تو یہاں گئے نا، ایل ایل بی انگلش کی، اور میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کرنی شروع کر دی. اب وہ ڈاکٹریٹ انہوں نے کی ایران کے فلسفہ الہیات کے اوپر. اچھا. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک تو فلسفہ الہیات جو ایران میں ہے، دوسرا یہ کہ وہ سارا پڑھنے کے لیے فارسی، تو قیام اور صحبت انگریزوں میں. صحیح ہے. تو وہ ہر طرح کی انگریزی زبان پر، صحیح ہے، عربی زبان پر، فلسفے پر اور فارسی زبان پر مکمل عبور ہو گیا. اور صرف یہ زبانیں نہیں پڑھتے رہے کہ گرامر ہی پڑھتے رہے، وہاں بیٹھ کر سمجھا ہی لیوڈ اٹ. یس. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں انسان کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا وہاں کیا حال ہے، تو جب وہ 1962 میں واپس آئے تو سب سے پہلے ان کا یہ تھا کہ اسرار خودی انہوں نے لکھی فارسی میں. اس وقت آج جیسے انگریزی ہم فیشنیبل بولتے ہیں نا، جی جی، اس وقت فیشنیبل تھی فارسی. صحیح ہے. فارسی بولنے والا بندہ پڑھا لکھا بھی سمجھ جاتا تھا اس دور میں. صحیح. تو انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے فارسی زبان میں، جب مغلوں کی درباری زبان بھی، سرکاری زبان بھی فارسی تھی، فارسی. تو انہوں نے پھر آگے وہ اسرار خودی لکھی. وہ ایسی زبردست طویل نظم ہے کہ اس نے ہلا کے رکھ دیا سب کو. پھر اس کا انگلینڈ میں ترجمہ ہوا انگریزی میں، وہ دنیا میں پھیلا تو ساری دنیا کو پتہ لگا اقبال کا. پھر دوسرا ایک ان پہ مرحلہ آتا ہے، یہاں آ کر انہوں نے شاعری شروع کی. ایک مرحلہ آتا ہے، انہوں نے لاہور میں اسلامیہ کالج میں ایک جلسے میں اجتہاد کے اوپر کوئی گفتگو کی. تو کچھ لوگوں نے جنہوں غور سے نہیں سنی، انگریزی میں گفتگو تھی، کچھ انگریزی نہ سمجھ آئی، کچھ ویسے، تو اکا دکا الفاظ پکڑ کے ہم پتہ لگاتے ہیں نا. تو ایک امام مسجد تھا، اس نے آپ کو کافر کہہ دیا. آپ نے مائنڈ نہیں کیا، چپ کر کے لگے رہے اپنے کام سے. لیکن ان کے خطبات، اس لیکچر کی دھوم ایسی پڑی کہ وہاں مدراس میں، ساؤتھ میں، وہاں ایک سیٹ تھے، وہ کرواتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں نا اس کی میٹنگس. جی 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 جی، انٹلیکچوئل گفتگو کے لیے بلاتے تھے اسپیکرس. انہوں نے آپ کو دعوت دی. تو ایک آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں لیکچر دوں گا. وہ 6 لیکچرز تیار کرنے کے لیے علامہ اقبال نے اتنی محنت کی. اس میں ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ان کا ایک خط ہے جو انہوں نے سر سید کے پوتے اور اپنے اچھے دوست سلمان ندوی، سید سلمان ندوی کو لکھا. انہوں نے کہا جناب کہ یہ نکات جو ہیں ان کا کیا جواب ہے. میں لوگوں سے بات کروں تو وہ لکھ کے بھیجے 16 یا 20 یا 26 سوالات. انہوں نے ان کے سوالات جواب میں بھیجے، پھر ان کو ڈسکس کیا. اس طرح تیاری کر کے ہو گئے. زبردست. اس کے بعد پھر علی گڑھ میں لیکچر دیے، پھر انگلینڈ میں جا کے لیکچر دیے. انگلینڈ میں لیکچر کا تھا عنوان از گاڈ پاسبل. یعنی وہ لوگ کہتے ہیں یار گاڈ اللہ کیا، تو اللہ علامہ نے وہاں ثابت کیا. از گاڈ پاسبل کے نام سے لیکچر دیا، دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اب وہ کتاب ملتی ہے یہاں پہ انگریزی میں. اب تو کافی لوگ، ہمارے بھی ایک ممبر جو ڈاکٹر صاحب ہیں پی ایچ ڈی اقبالیات، وہ بھی ان ہر خطبات کے اوپر اب 5ویں خطبے تک وہ لکھ چکے ہیں تشریح. اچھا اور بھی لکھ رہے ہیں. اچھا سر، میں ایک چیز، اب 1 منٹ، ان کی ذاتی زندگی اس کے برعکس کیا تھی؟ جی 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 پلیز پلیز کنٹینیو. ایک طرف یہ لیول ہے، جی جی، دوسری طرف یہ لیول ہے کہ دھوتی پہنی ہے، بنیان پہنی ہوئی ہے، سادگی، باہر چارپائی ڈالی ہوئی ہے، حکا پاس پڑا ہوا ہے اور حکا نوش کر رہے ہیں اور چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور بنیان پہنے ہوئے ہیں. یہ پھوپھی ہے، یہ چھوٹی بہن کم کر رہی ہے، یہ بیوی ہے، یہ اس کے بچے ہیں. ایک بیوی شادی میں مسئلہ ہوا، دوسری میں مسئلہ ہوا، پھر تیسری مین وائل پتہ لگا کہ نہیں دوسرے معاملہ ٹھیک ہے، پھر دوسری بار اس کے ساتھ شادی، پھر اس میں سے 2 بچے ہوئے، ڈاکٹر جاوید اقبال اور جی 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 منیرہ بیگم. اچھا اچھا صحیح. تو یہ بڑی شاندار سادہ انسان، لیکن نہایت علمی طور پہ بہت بلند انسان. ان کے ایک ایک شعر، ایک ایک فکرہ، ایک ایک ان کا جو خطبہ ہے، وہ تو کیسے سمجھاؤں. اس کی ایک تو انگریزی زبان ہمارے لوگوں کے لیے، دوسرا اس میں اتنے 250 فلسفیوں کے حوالے ہیں، اس میں فلسفیوں کی باتوں میں، ان خطبات میں.
इस लेवल का बंदा, लेकिन ज़िंदगी ऐसी सादा कि बस हुक्का है। मेरे वालिद साहब उन्हें मिलेंगे 1936 में। अच्छा। 1938 में डेथ हुई, उससे पहले अपने 2 दोस्तों के साथ। तो उनकी रिपोर्ट ये है कि हम वहाँ गए तो उस वक्त उनकी तबीयत भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो 4-5 बार बिस्तर गोल करके पीछे रखा हुआ था, उसे साथ टेक लगा के बैठे हुए थे और हुक्का पड़ा हुआ था। और ये वालिद साहब ने सारा बयान किया। उन्होंने बताया कि सही। हमारे साथ नरमी, हम जो बातें करते उसका थोड़ी देर ठहर के नरम ज़ुबान में, आहिस्ता ज़ुबान में मुनासिब जवाब देते। और जाहिर है कि ये इसीलिए गए थे कि इसने बड़े आदमी से कुछ सीखें। तो वो जितनी देर बैठे होंगे मुझे नहीं पता उसके बाद, तो ऐसे ही सादा इंसान थे वो। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आज के नौजवान को सबसे बड़ा फिक्री या इखलाकी चैलेंज आपकी नज़र में आप क्या देखते हैं, कौन सा दरपेश है? हमारे ऊपर वेस्ट के जो मीडिया का जो अपनी उनकी लाइफ ऐसी नहीं है। मैंने दुनिया में सब ममालिक में सिवाय चाइना की पूरी दुनिया में मैं वो कहता रह कर देखी हुई है। सही है, कल्चर्स देखे हैं, समझे हैं। ख़ास तौर पर यूरोप, आपका अमेरिका, इनमें सबको देखा हुआ है। उनकी अपनी ज़िंदगी ऐसी नहीं है जैसी टीवी पे दिखाते हैं। हम लोग उनकी, अच्छा इंडिया का मुआशरा जो है, मैं वहाँ गया हूँ, मैं लोगों के पास बैठा हुआ हूँ, वहाँ भी वही नहीं है जो फिल्मों में हम देखते हैं। फिल्मों में चकाचौंध दिखाते हैं, शोर शराबा दिखाते हैं, वो पैसा कमाने के तरीके हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हमें उसका थोड़ा सा असर हर एक पे होता है, सिर्फ हम पे नहीं है। लेकिन ये कि हमें घर के अंदर वालिदैन को संजीदगी देखनी चाहिए, बच्चों के साथ थोड़ा सा बैठना चाहिए मिलकर। थोड़ी देर वालिदैन के साथ बैठें। हमारी माएँ ऐसी ऐसी बात कर देती हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गई हुई, जी जी, कि वो हमें 50 साल बाद भी याद आती है कि ओह यार है, अम्मा ने ये बात, बिल्कुल। घर में मिलकर बैठे। सर वो तो देखें, वेस्टर्न कल्चर तो हम काफ़ी हद तक अडॉप्ट कर चुके हैं एंड सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा सराहियत कर चुका है, आप जानते हैं। और जो हमारी आज की जनरेशन है, दे आर सो मच इन सोशल मीडिया एप्स एंड ऑल। तो ये जो फैमिली गेट टुगेदर टेबल टॉक हो गई है, टाइम कम हो गया, वो तो बहुत उसका स्पैम कम हो गया है। एक तरीका हो सकता है, अभी मेरे घर में भी नहीं कामयाब हुआ मैं, कि खाने पे आप कोशिश कर रहे हैं? हाँ, रात के खाने पे इकट्ठे हो जाए, एटलीस्ट नाश्ता इकट्ठे कर लें जी, तो उसमें शुरू हो जाएगा। इसकी ज़रूरत है। सर मुझे याद है, मैं अपने बचपन की बात दोहराता हूँ, आप तो मेरे बहुत सीनियर हैं, कि अम्मी जब नाश्ता बनाती थी, अल्लाह बख्शे, तो हम नाश्ते में किचन में मैं, अब्बू, अम्मी, हम सुबह मस्त इकट्ठे होते थे, क्योंकि स्कूल मैंने जाना होता था, अब्बू ने काम पर जाना होता था, नाश्ता उस टाइम होता, और रात को अब्बू ने आना तो खाना भी इकट्ठे होता था। तो वो जो 2 टाइम का गेट टुगेदर है, उसके ऊपर सारे दिन और रात की डिस्कशन, रिश्तेदारों के यहाँ क्या हुआ, उसके साथ सब कुछ हो जाता था। कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। अगर ये शुरू हो जाए ना दोबारा अच्छी तरह, तो उसके साथ कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। असर इकबाल के शाहीन और आज के नौजवान में सबसे बड़ा फ़र्क आप किस चीज़ में देखते हैं? मैं तो समझता हूँ कि आप लोग शाहीन हैं, आज के नौजवान शाहीन हैं, क्योंकि इनकी तालीम, सोच, मालूमात और इल्म जी कहीं बेहतर है पहले के निस्बत। बेहतर है? हाँ, हम बेहतर हैं? यस। अल्लामा इकबाल जो चाहते थे कि आप लोग पढ़ें, लिखें, दुनिया का मुताला करें, सोचें और अपनी सोच बुलंद करें। शाहीन में होता है कि क्यों बार बार कहते हैं उसको, उनका फेवरेट है। शाहीन की नज़र बहुत तेज़ होती है और उसका क़याम बहुत ऊंचाई पे होता है, पहाड़ों की चोटी पे। अगर करीब है किसी दरख्तों के इलाके में तो भी सबसे ऊंचे दरख्त के ऊपर बैठेगा। तो देखिए नज़र बहुत तेज़ होती है, परवाज़ भी है, फोकस उड़ान उसका भी सही है, होता है। ऊंचाई भी है। वो इकबाल का मुझे मुकम्मल याद नहीं आ रहा, वो शाही का जहाँ और है, करगस का जहाँ और। एब्सोल्युटली, वो और वो भी है ना, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। हाँ, तो शाही है परवाज़ काम तेरा। तो ठीक हो गया जी। खबरदार साहब, अभी एक और ब्रेक की जाने जाते हैं और हम थोड़ा इकबाल की शख्सियत पर और ऑफ कोर्स जो हमारा आज का टॉपिक है इकबालियत, उस पर डिस्कशन करेंगे और सर से थोड़ी और मालूमात लेंगे आज के टॉपिक के हवाले से। ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। खबरदार, अभी हम प्रोग्राम के बड़े ज़बरदस्त मरहले के अंदर मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज दबिस्तानी फ़िक्र इकबाल में एक इवेंट है और हम 148वां यौम इकबाल, उनके यौम पैदाइश सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस सेलिब्रेशन के अंदर बच्चों की बड़ी प्यारी प्यारी काविशें हैं और जो इकबाल की शायरी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं उनकी शख्सियत से, वो अपना इज़हार मोहब्बत कर रहे हैं पेंटिंग्स की सूरत में, राइट अप्स की सूरत में, उनके अशार को लिखा हुआ है बड़े प्यारे प्यारे अंदाज में। सो इस पार्ट में बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन भी होगी और हम आपको बच्चों से भी मिलवाते हैं और उन तमाम पार्टिसिपेंट से मिलवाते हैं जिन्होंने आज इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले इधर आएँ, यह है जी जन्नत फ़ातिमा, क्लास 4th रेड, ठीक है। और इन्होंने बड़ी प्यारी यहाँ पर शायरी लिखी हुई है। मैं इन्हीं की ज़ुबानी सुनना चाहूँगा इन्होंने क्या लिखा है। क्या नाम है आपका? जन्नत फातिमा। मैंने नाम सही प्रोनाउंस किया ना? जी ठीक है। 4th क्लास में पढ़ते हो आप? जी। वेरी गुड।
یہ کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے بتاؤ. اس طرف آؤ میرے پاس, ادھر آؤ, شاباش. اچھا جی, کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا, کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا, وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. ویری گڈ. سو یو لائک پرسنالٹی آف علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. یس, وائی؟ کیونکہ تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ علامہ اقبال نے کون اپنی پوئٹری بک پہ کیا کیا لکھا تھا اور کیوں لکھا تھا. زبردست. تو آپ کو انڈرسٹینڈ ہوتا ہے, سمجھ میں آتا ہے. ویری گڈ, ویری بیسٹ آف لک فار دیٹ. سو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور خوبصورت یہاں پر پینٹنگ ہے اور ساتھ میں آف کورس اقبال کا جو ان کا لکھا ہوا شعر ہے اس کو بھی ساتھ میں لکھا گیا, کیونکہ پینٹنگ جو ہے وہ پریزنٹ کر رہی ہے کہ شعر کا مطلب کیا ہے. بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ ہانیہ زہیب, کون سی کلاس میں ہو؟ کلاس 3 Z. ویری گڈ. سو آج ہم یوم اقبال سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جی. ویری گڈ. سو آپ نے کیا یہ شاعری لکھی ہے اور یہ کیوں آپ نے اس کو چوز کیا؟ ہم نے اس کو اس وجہ سے چوز کیا کہ ہم بتا سکیں کہ شاہین کیا تھا, اور شاہین مطلب اتنے اونچا رہتا تھا کہ کیا نام ہے, جو بھی چیز نیچے ہوتی تھی وہ نظر آتی تھی. مطلب اس کی پرواز جو ہے وہ بہت اونچی ہے. ٹھیک ہے. سو جو شعر لکھا ہے وہ بتائیے. نہیں تیرا نشیمان کسرے سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ویری گڈ. تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. کیا بات ہے. آف کورس اقبال کے اس شعر کے اندر یہی پیغام ہے کہ ہم شاہین ہیں اور ہماری اڑان, ہماری سوچ بالا تر ہونی چاہیے, اونچی ہونی چاہیے. اور آف کورس آگے بڑھتے ہیں اور بھی بچے ہیں پیارے پیارے سے جنہوں نے آج کے سیلیبریشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ابو بکر کون سی کلاس میں پڑھتے ہو آپ؟ میں چہارم ریڈ میں. 4th میں پڑھتے ہو. ویری گڈ. سو آپ نے یہ کیا پینٹنگ بنائی ہے اور جو شعر ہے وہ پہلے بتاؤ کہ پینٹنگ کیا ہے؟ اقبال اور شاہین. اقبال اور شاہین آپ ریپرزینٹ کر رہے ہو, اور جو پوئٹری ہے, جو شاعری ہے, وہ بتاؤ کیا لکھا ہے؟ تو شاہین ہے پرواز ہے کام, تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے. ویری گڈ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کیا؟ چلے اس کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں. شاہین ہے تو وہ اونچا اڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور آسمان مطلب اونچی اڑان, اور آسمانوں سے آگے آسمان مطلب زندگی میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں آپ. صحیح ہے. اور یہ آگے اور بھی ہے ہمارے ساتھ عمر شکیل ہے. عمر کیسے ہیں آپ؟ بھائی ہو نا اس کے, یس. ہے نا. ویری گڈ. آپ نے بھی یہ پوئٹری لکھی ہے, یہ پینٹنگ بنائی ہے, ٹھیک ہے. سو کیسی ہے پینٹنگ, کیا لکھا ہے اس کے اوپر بتاؤ. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر. ویری گڈ, ویری گڈ. انٹرسٹنگ. سر بھی یہاں پر کھڑے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. الحمد للہ. سر کیا نام ہے آپ کا؟ شکیل احمد. آپ بچوں کے ساتھ ہیں؟ بچوں کے والد ہوں. ویری گڈ. اچھا, جیسا ہم جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ, ان کی شخصیت اور ان کی جو شاعری ہے وہ سمجھنا بہت مشکل ہے, ناممکن نہیں, بٹ کیونکہ اس کے اندر پیغام ہی حکم الہی ہے, اس کے اندر پیغام ہی حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور انہی کو انہوں نے اپنے انداز میں آگے بڑھایا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آج ہم 148واں یوم اقبال سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جی. علامہ اقبال ایک بچوں کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے, دنیا کے لیے ایک سبق ہے. انہوں نے لوگوں کو راہ راست پہ لگایا ہے اور قوموں کو پیغام دیا ہے کہ قومیں ایسے بنتی ہیں اور قوموں کو کبھی بھی اپنے شہینوں کو نہیں بھولنا چاہیے. زبردست. کوئی شعر سنا اقبال کا؟ نہیں. چلے کوئی بات نہیں. آئیے جی آگے بڑھتے ہیں. اور یہاں بھی بڑی پیاری پیاری پینٹنگز ہیں, اینڈ وی ہیو سم کیلیگرافی ایز ویل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ اسمت وسیم. تو آپ اسٹڈی بھی ڈیفینیٹلی کر رہی ہوں گی. جی الحمد للہ. زبردست. اچھا, آپ تھوڑا الیبریٹ کریں اپنی پینٹنگ کو. یہ آپ کی بنائی ہوئی ہے, سو تھوڑا اس کو الیبریٹ کریں. اقبال کی محبت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کو میں نے یہاں پہ پریزنٹ کیا ہے, اور کیلیگرافی کے تھرو اور ماڈرن آرٹ کیا ہے کہ ان کے اشعار کو اور کیلیگرافی کو آپس میں مرج کر کے تو میں نے پریزنٹ کیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میں نے یہ شو کیا کہ ڈارکنیس میں سے نکل کے تو روشنی کی جانب کی طرف گئے ہیں. تو پنک کلر کو میں نے پریزنٹ کیا رحمت سے, اور اقبال کا اشعار میں نے ساتھ میں لکھا ہے, رتبہ تیرا ہے بڑا, شان بڑی ہے تیری, پردہ نور میں مستور ہے ہر شے تیری. زبردست زبردست سر. سو ہیپی اقبال ڈے. سو آگے بڑھتے ہیں, اینڈ یہ بھی ایک پوئٹری میں اسما تبسم. اچھا یہ بھی آپ کی ہے. اچھا تھوڑا اس کو بھی الیبوریٹ کریں چلیں ساتھ میں. اس میں جو نیپولین دی گریٹ ہے, آپ اس طرف آئیے پلیز. جی. ماڈرن آرٹ کو پریزنٹ کیا ہے میں نے اقبال کے اشعار کے ساتھ. جو نیپولین دی گریٹ ہے اس میں نے
اس کی پورٹریٹ میں اپنی پورٹریٹ کو ایڈ کر کے تو اسپرٹ شو کیا ہے کہ لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں. اور ہاں جی تو وومن امپاورمنٹ کو آپ نے اس میں شو کیا. جی اور ساتھ میں یہ آپ نے شاید کچھ لکھا بھی ہوا ہے, شاعری بھی ہے. ہیرا ہیں, یہ دکھائیے جی, یہ نیپولین کو انہوں نے اپنے انداز میں ریپرزینٹ کیا. اچھا آپ ہیں ہیرا, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ ادھر آ جائیں میرے پاس, ادھر سامنے. شاباش. کیا آپ نے لکھا ہوا ہے, ذرا پڑھ کر سنائیے. یہ میرے بڑے پاپا نے لکھا ہے. آپ کے بڑے پاپا نے لکھا ہے, چلیں کوئی بات نہیں, لیکن آپ پڑھ کر بتائیں. چلیں میں پڑھ دیتا ہوں. خدائی اہتمام خشک و تر ہے, خدا بندے خدائی درد سر ہے, ولیکن بندگی استغفر اللہ, یہ درد سر نہیں درد جگر ہے. کیا بات ہے, آگے بڑھتے. یہ ہمارے پاس ایک اور بچی کھڑی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سامیہ ساجد. سامیہ, کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 6. 6 میں پڑھتے ہو, ویری گڈ. آپ اپنی پینٹنگ کو ایلیبریٹ کرو آج کے دن کے حوالے سے. میں نے اقبال ڈے کے حوالے سے یہ ہمالہ پہاڑ کو بنایا ہے نظم. ہمالیہ کو یہ اقبال کی ایک نظم ہے. اقبال کہ اس نے ایک پہاڑ کو بنایا ہے, بڑی خوبصورت اس کی نظم ہے. آپ جو لکھا ہوا یہ پڑھ کر بتائیے. اے ہمالہ اے فصیل کشور ہندوستان, چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں. زبردست. کشور ہندوستان, ٹھیک ہو گیا, زبردست, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست. سہیل بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہیل کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ نے اقبال کو کس طرح سے ریپرزینٹ کیا آج کے دن میں؟ اقبال کو اپنے خوش خطی میں ریپرزینٹ کیا, اور میں نے یہ پینٹنگ بھی آپ نے بنائی ہے؟ جی. تو اس میں کیا آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ مشرق کھول آنکھ زمین دے, فلک دے یا فضاں دے, مشرق سے نکلتے ہیں سورج کو برا دے. تو میں اپنی پینٹنگ میں سورج کو نکلتا ہوا دیکھا ہے مشرق سے. صحیح, زبردست. نئی کرن امید کی, زبردست, بہت اچھی بات ہے. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. اینڈ یہ استاد محترم پلیز آئیے سر. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر. سر کیا نام ہے سر آپ کا؟ سر امتیاز شاہد. امتیاز صاحب, ماشاء اللہ یہ آپ نے ساری خطاطی کی ہوئی ہے. جی الحمدللہ. تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے. یہ خط ثلث ہے. یہ اسپیشلی مسجد نبوی میں جتنی بھی کتابت ہوئی ہے وہ اسی سٹائل میں ہوئی ہے. تو ان سے انسپائر ہو کے تو میں یہ قرآن پاک اسی خط میں لکھ رہا ہوں, اور پورے ورلڈ میں اس خط میں قرآن پاک ابھی تک کسی نے نہیں لکھا. ماشاء اللہ. کہاں تک پہنچے ابھی آپ؟ یہ 2 سپارے لکھ لیے میں نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. باقی اس میں نسخے وغیرہ تو بہت سارے مل جاتے ہیں نیٹ پہ. کوئی مکمل صورت یا ایک رکوع اور آیات وغیرہ یہ تو مل جاتی ہیں, لیکن مکمل قرآن پاک اس خط میں نہیں ہے. اچھا چلیں, آپ کے لیے بہت سی بیسٹ وشز. آج ہم اقبال ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, 148واں یوم پیدائش ہے, اور آف کورس اقبال کی شاعری کے اندر بھی قرآن ہی کو انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کہ علامہ اقبال صاحب تو ایک درویش آدمی تھے, اور ان کی پوئٹری کو سمجھنے کے لیے کافی تگ و دو اور اپنے آپ کو زمین بوس کرنا پڑتا ہے ان کو سمجھنے کے لیے. اور باقی وہ ان کی شاعری کو جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے نا, وہ قرآن سے جدا نہیں ہے. نہ وہ قرآن سے جدا ہیں, نہ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جدا ہیں, اور نہ وہ اہل بیت اطہار سے جدا ہیں. آج کی شاعری کو ان کی شاعری کے ساتھ جب آپ موازنہ تو نہیں ہوتا, لیکن فرق ذرا بیان کیجیے. آج کی شاعری میں لائک ہی نہیں کرتا, نہ میں ریڈ کرتا ہوں. صحیح, بہت اچھی بات ہے. چلیں, بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات, ہمارے ساتھ سر موجود ہیں. سر آپ کا اسم گرامی؟ سر محمد اظہر بشیر. اظہر صاحب, آپ بھی دبستان فکر اقبال سے جڑے ہوئے ایک شخصیت ہیں. ڈیفینیٹلی پائنیئر, میں بانی ممبران میں سے ہوں. اور یہ خیال جو ہے ہم حضرت اقبال کو 16 سال سے بحوالہ نثر جو ہے پیش کر رہے تھے بطور شاعری, لیکن ہمارے چونکہ اقبال مراکز کے 100 سے زیادہ ادارے ہیں, اسکول جو وابستہ ہیں, تو ہم نے سوچا کہ اقبال کی شاعری کو تصویری شکل دینے کی کوشش کی جائے, کیونکہ آج کل کا دور ریکوائرمنٹ ہے اس کی. تو اس میں 2 ماہ پہلے ہم نے اس کی اناؤنسمنٹ کی, اور پھر اس اداروں کے ساتھ رابطہ کیا. بچوں نے اس میں بڑی دلچسپی کی, اور ہم خود بھی حیران ہیں کہ اتنا اچھا کام بچوں نے کیا ہے. ان کا انٹرسٹ جو ہو رہا ہے, کیونکہ آپ ایکچولی انٹرسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. جی سر, اس چیز کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے. آپ جیسے یہ زبردست کام کر رہے ہیں, کیا آپ مشورہ دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہ وہ بھی ذرا اپنا اس میں حصہ ڈالیں اور تھوڑا تاریخ کو بچوں کے سامنے, آج کی جنریشن کے سامنے لے کر کے آئیں؟
ایک لائن ہے فارسی کی الشاعر تلمیذ الرحمن کہ شاعر جو ہے نا وہ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے. تو جو استاد ہے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے اگر کسی چیز پہ فخر کیا ہے تو وہ یہی کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. تو ظاہر ہے یہ موٹیویشن جب تک ہم بچوں میں ٹرانسفر نہیں کرتے تو علم و ادب کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اسی بات کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے جیتے جی اگلی نسل کو یہ منتقل کر کے جائیں. اور یہ حضرت اقبال کی نسبت سے ہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک کتاب لکھ لی تو آپ صدیوں زندہ رہ سکتے ہیں. اقبال صاحب کا کوئی شعر بھی ہمیں عنایت فرمائیں. نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. زبردست سر, بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا. خواتین سر پروگرام کو ختم کرتے ہیں, اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ آج یوم اقبال سیلیبریٹ ہو رہا ہے. اٹس 148th آف اقبال ڈے. آج ان کا یوم پیدائش ہے, اور یہ بڑے ہی میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آج کے دن میں کچھ اپنی پارٹیسپیشن دے پایا ہوں, اپنا حصہ دے پایا ہوں. اور دبستان فکر اقبال کے اندر آج ایک ایونٹ آرگنائز تھا باقاعدہ, اور ہمیں یہاں پر پہنچنے کا موقع ملا. بشیر صاحب سے ملاقات ہوئی اور یہاں پر باقی شخصیات سے ملاقات ہوئی, اور آپ نے بچوں کی جو کاوش ہے, جو آج کی نسل کے اندر جو کاوش منتقل ہو رہی ہے, دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے تئیں رہتے ہوئے انڈیویجولی بھی کام کریں, اور جتنی بھی ہسٹری ہے, خواہ اقبال کی شاعری ہے, خواہ وہ باقی ہسٹوریکل شخصیات ہیں, کوشش کریں ہم انہیں آج کی جنریشن میں منتقل کریں, ان تک پہنچائیں ان کی بات آسان الفاظ میں. جیسے کہ آج ڈیجیٹل دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو جو پڑھ سکتے ہیں وہ دیکھ بھی سکتے ہیں, اور دیکھنے سے شاید سمجھنے میں آسانی لوگوں کو آج کل کے دور میں زیادہ ہوتی ہے. سو کوشش کریں کہ جو اقبال کا پیغام ہے وہ شاعری کی صورت میں ہو, وہ گائکی کی صورت میں ہو, وہ پینٹنگ کی صورت میں ہو, وہ جس بھی صورت میں ہو, وہ اشعار کی صورت میں ہو انفیکٹ, تو اس کو آسان بنا کر ہماری جنریشن کو سمجھائیں جنہیں لگتا ہے کہ اقبال کی شاعری بہت مشکل ہے, سمجھنا بہت مشکل ہے, لوگ PhD تک کرتے ہیں تو بھائی بہت ڈیفیکلٹ ہوگا, تو کسی اور جانب نکلو, سمجھنے کی کوشش کریں. تو وہ کیا کہتے ہیں, ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. تو یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, کوشش کریں. تو پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ, یہی میں اختتام میں بولوں گا. اپنے بہت سارا خیال رکھیے, انشاءاللہ پروگرام میں ملتے ہیں. اینڈ ہیپی اقبال ڈے. اللہ حافظ.